औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हलीम मुस्फी प्रोग्राम द फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 11 नवंबर है और 24 रबीउल अव्वल है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िय से होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू जो है वो अमरीकी इलेक्शन की अपडेट के ऊपर रहेगा। क्या सारे मामलात हैं मुख्तलिफ जहतों के साथ जो है वो अमरीकी पॉलिटिक्स को और वहाँ पर जो माहौल इलेक्शन के बाद पैदा हुआ है उसको जो है वो मौजूद सुखन बनाया जाएगा। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद, उनका तारुफ करा दें। जर्नलिस्ट आमिर इसाक सोरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएसए से, और जर्नलिस्ट सैयद अरमान हुसैन साहब हमारे साथ यूएसए से शामिल है। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू कर लें ताकि जो इलेक्शन के बाद अमेरिका में हालात पैदा हुए हैं उनको जो है वो तफसील से डिस्कस किया जा सके, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ, मुख्तलिफ जहतों के साथ उनको मौजूद बहस बनाया जा सके। आमिर सोरवर्दी साहब, आपकी पुरानी निगाह है कि जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपका चाहूँगा, दकीक निगाह रखते हैं आप, वो एक मुद्दत से सहाफत कर रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन के बाद जो सदर साहब ने इलेक्शन के नताइज को मानने से जो है वो यकसर इनकार कर दिया और इंदिया दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलात में पड़ेगा? क्या होने क्या जा रहा है अमेरिका में? लोगों को बड़ी तशवीश है। बहुत शुक्रिया भैया। बात यह है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के रवैये से जो पोस्ट इलेक्शन उनका रवैया है, मैं ना मानू वाला रवैया, उससे कम से कम एक बात समझ में आ जाती है, और वो ये एक बात समझ में ये आती है कि पॉलिटिक्स जो है ना उसके लिए तरबियत ज़रूरी होती है। पॉलिटिशियन की तरबियत होना ज़रूरी है, और पॉलिटिशियन की तरबियत किसी हसास इदारे से होना ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिशियन की पॉलिटिकल तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी ऐसे पॉलिटिशियन आए हैं जिनको वो फेमस हो गए थे, तो वहाँ वहाँ पे मुल्क में ऐसे ही हुआ है। आपके सामने पाकिस्तान की मिसाल है, आपके सामने अफगानिस्तान की मिसाल है, और अब आपके सामने अमेरिका की मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात का हरगिज इसकी तवक्को नहीं थी कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो आखिरी वक्त तक उनके मुशीर उनको ये बता रहे थे कि सरकार आप जीत चुके हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, और ये 77 साला जो बाइडेन जो है ये आपके करीब भी नहीं आ सकेगा। आप इस दफा जो ब्लू वॉल है, जो कि टेक्सास की तरफ जाती है, जो कि बॉइसी की तरफ जाती है, जो कि सियाटल की तरफ जाती है, जो न्यूयॉर्क की तरफ जाती है, ऊपर रोड आइलैंड की तरफ जाती है, आप उसको गिरा देंगे, पूरा अमेरिका सुर्ख हो जाएगा, रेड वॉल में आ जाएगा, पूरा अमेरिका जो है वो रिपब्लिकन हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त नताइज आना शुरू हुए, जो जो एनालिस्ट थे, जो हम जैसे तज्जियाकार थे, जो अरमान जैसे तज्जियाकार बैठे हुए थे, उन्होंने ये बताना उसी वक्त शुरू कर दिया था कि जो हकाइक़ अर्जी हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसमें कसूर नहीं था। माजी में आप देखें माजी में आप देखें कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों का अगर आप तज्जिया कर लेना तो आखिरी वक्त तक वो आदमी ये समझता है कि वो इनविंसिबल है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। और यही सोच, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक ताजिर है मियां नवाज शरीफ की तरह, यही सोच, ताजिराना सोच कि मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर भी मौजूद है। और वो उस सोच के तहत वो ये समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब वो सेशन कोर्ट से बहुत सारे, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया की सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है क्योंकि वो सिर्फ एक दावा है, उसमें कोई दलील नहीं है। इसी तरह से कई कोर्ट से, एरिज़ोना की कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपील खारिज हो चुकी है। अमेरिकी निज़ाम ऐसा है कि आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पाकिस्तान का भी ऐसे ही निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान में एक तरीका ये है कि आप रेट पिटीशन लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जो ममलिकत के हिसाब से हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पहले आपको स्टेट कोर्ट में जाना पड़ता है। स्टेट कोर्ट अगर उसको अपहेल्ड करती है
تو وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ابھی صرف دعوے ہیں، اس دعوے کی بنیاد پر کہ ووٹ رگ ہوئے ہیں، ووٹر فراڈ ہوا ہے، اور ووٹر فراڈ میں ان کے ووٹ چوری ہوئے ہیں، ووٹ تھیفٹ ہوا ہے، تو ان کے پاس ابھی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اگر وہ سپریم کورٹ چلے بھی جائیں گے تو سیشن کورٹ، اول تو سپریم کورٹ جانے کا کوئی وہ نہیں بنتا، لیکن کسی ریپبلکن اسٹیٹ سے جو بائیڈن صاحب جیتے ہیں وہاں کا سیشن جج، وہاں کا ڈسٹرکٹ جج اگر یہ الاؤ بھی کر دیتا ہے تو سپریم کورٹ تک جانے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بہت سارے شواہد چاہیے ہوں گے، بہت سارے ثبوت چاہیے ہوں گے، ان کے بغیر وہ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے ہیں. اچھا ارمان صاحب، بہت مدت سے جو ہے وہ آپ بھی صحافت کر رہے ہیں اور کافی گہری نگاہ جو ہے وہ آپ کی بھی ہے. کووڈ چل رہا ہے جہاں پر یہ امریکی الیکشن ہو رہے ہیں، اس وقت کووڈ کی پیک ہے، اور ابھی جو جمعہ گزرا 1,40,000 کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے، مطلب ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. نئے کیسز کا اضافہ ہوا. پچھلے تھے کتنے لوگ ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں، کتنوں کو پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ پھیلا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ماسک پہننے پہ معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اس کے درمیان میں جناب الیکشن ہو جاتا ہے. اگر کوئی بلوا ہو گیا، کچھ معاملات ہو گئے اور لوگ روڈوں پہ آ گئے، تو کووڈ کے زمانے میں آپ کیا دیکھتے ہیں سچویشن کدھر جائے گی؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے بغیر اگر میں شروع کروں تو وہ بہت بری بات ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ سب سے پہلے علی بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے میرے استاد محترم عامر اسحاق سہروردی کے ساتھ ایک ہی جو ہے وہ ونڈو میں لا کے کھڑا کیا، جو کہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور بڑی مدت کے بعد یہ اعزاز اور یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں عامر بھائی کے ساتھ آج اس شو میں موجود ہوں. میرا بہت بہت بڑا یہ ایک یوں سمجھے خواب دوبارہ سے شرمندہ تعبیر ہوا. دوسری طرف میں آپ کی بات پر آتا ہوں، جو بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیے کووڈ 19 یہاں پر جس تیزی سے پھیل رہا ہے، میری لینڈ بند ہونے کو ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کل گورنر نے واشنگٹن ڈی سی میں بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس کو کلوز کریں گے. اور جس طرح سے حالات نتائج کے آ رہے ہیں تو مجھے اس طرح سے سڑکوں پہ نظر نہیں آیا. جب الیکٹ ہوئے جو بائیڈن تو توقع کی جا رہی تھی کہ بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ امٹ کے باہر آئے گا وائٹ ہاؤس کے یا سڑکوں پر، یا اب تک کوئی ایسی صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی. لیکن جب سے ریپبلکن نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ کوئی پروف، جیسا عامر بھائی نے بھی کہا کہ کوئی بھی قسم کے ٹھوس شواہد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے، جو کہ ہمارے لیے ایک مطلب ایک خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ کووڈ 19 جس تیزی سے یہاں پھیل رہا ہے اس حساب سے میرے خیال میں تسلیم کر لیے جائیں الیکشن کے نتائج تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن کووڈ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی سیکنڈ لیئر جو ہے امریکہ میں پھیلتی نظر آ رہی ہے. اچھا مطلب دیکھیں، الیکشن کے لیے کچھ ایک نعرہ ہوتا ہے، کوئی ایک سلوگن لگایا جاتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو ہے ایک وال کی بات کی، کچھ ممالک کے اوپر پابندیوں کی بات کی تھی، کچھ نعرے تھے. اس دفعہ ان کا کیا نعرہ تھا؟ حالانکہ کورونا سامنے تھا، اس کے چیلنجز سامنے تھے، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہیں پہ وہ جو معاملہ تھا وہ یہیں پہ خراب ہو گیا، کیونکہ جب سے انہوں نے صدارت سنبھالی تھی، یہ وال کی بات کر رہے تھے تو لیٹن اور اسپینک اور جتنا میکسیکن ووٹ تھا وہ تو ان کے ہاتھ سے وہاں سے چلا گیا. پھر جارج فلائیڈ کی موت کے بعد بلیک ووٹ جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، جیسے کہ عامر بھائی نے کہا کہ وہ پولیٹیشین تو ہے نہیں، اور انہوں نے پولیٹکس کو ایک دوسرے ہی رنگ دیا. اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی موجودگی، جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ باعث شرمندگی بنا پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ان کے اقدامات، ان کے جو طریقے کار تھے وہ ایک صدارتی جو ہے وہ حیثیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس پہ پورا نہیں اترتے تھے. اور براک اوباما کے بعد ایک ظاہر بہت بڑا خلا تھا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے، ان کے لیے بھی چیلنج تھا، کیونکہ براک اوباما کی پریزیڈنسی کو یہاں پہ مس کیا جا رہا تھا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ، ایسا نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی نہیں ہیں، ان کو بھی 70 بلین ووٹ پڑا ہے، اور وہ لوگ جو ان کو ووٹ دے چکے ہیں وہ بھی ان سے ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ ہوتا نظر آئے. اور اس کے بعد جب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے منسٹر نے اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے جو ہیں انہوں نے بیان دیا کہ اگلا جو صدر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوں گے، اور اس بیان کے بعد مزید ہلچل ہے یہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حالات امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی دوسری دفعہ ہیلری کلنٹن کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک اچھا تاثر
نہیں جائے گا کہ انتخابات میں دھاندلی کا الزام موجودہ صدر لگا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عامر سربردی صاحب، نتائج کے الیکشن کے نتائج کو نہ ماننا مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم دوسرے مختلف جہتوں کے ساتھ ملائیں اور اس کے ساتھ کمپیئر کر کر دیکھیں کہ اس کے نتائج نکل کیا رہے ہیں، کیونکہ اگر اسموتھ جو ہے وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، معاملات ہینڈ اوور نہیں ہوتے، سیاسی عمل جو سیاسی جو پروسیس ہے وہ پراپر جس طرح سے اسموتھ ہوتا ہے، قانونی طور پہ اگر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس میں رخنہ اندازی ہوتی ہے، جو پوری امریکہ کے جو ہے وہ خصوصی ساتھ گلف کے اندر اور مختلف جگہوں پر فوجیں پھیلی بھی ہیں، اس میں ایک اس سے خارجہ پالیسی کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل مچ سکتی ہے۔ تمام چیزیں آپ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں اس سے؟ پوری دنیا میں فوجوں کا مورال ڈاؤن ہوگا، معاملات کدھر جائیں گے؟ اچھا دیکھیے، سوبردی صاحب جی موسوی صاحب آپ نے 2-3 سوال کیے ہیں اس ایک سوال میں اپنا جواب شروع کروں گا جہاں پہ ارمان نے بات چھوڑی تھی۔ دیکھیے، بالکل ٹھیک، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جتنے سلوگن تھے وہ گھر سے نہیں بنا کے آئے تھے، وہ کہیں نہ کہیں امریکن سوسائٹی میں پل رہے تھے، وہ کہیں نہ کہیں امریکن سوسائٹی میں وہ خیالات موجود تھے۔ ٹرمپ صاحب نے ان کو کیش کیا، ان تمام خیالات کو کیش کیا۔ جیسے میں ایک دیوار بناؤں گا، میکسیکو کرمنل اپنے بھیج دیتا ہے، اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے، مسلمانوں کو ہم سے نفرت ہے، میکسیکن وال بنانے کی بات کی اور کہا کہ جی اس کی قیمت بھی میکسیکو دے گا، اور میکسیکو کے صدر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ یہ آدمی پاگل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مسلم پہلے 11 ملکوں پہ پابندی لگائی، پھر 7 ملکوں پہ پابندی لگائی۔ دیکھیے، سیاست میں کسی ریاست کا وجود ایسے نہیں بڑھتا کہ وہ نفرت کو پروان چڑھائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کوشش کہ امریکی ریاست کو اس طرف لے کے جائیں۔ امریکی ریاست ایسی نہیں ہے۔ مجموعی طور پر امریکہ میں پرامن لوگ رہتے ہیں، مجموعی طور امریکہ میں اچھے لوگ رہتے ہیں، مجموعی طور پر امریکہ میں لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہو اس سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کوشش کی کہ کہیں دور دراز سے نفرتیں اٹھا کے لائیں اور ان کو امریکن سسٹم میں ڈال دیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں ان کے کامیاب نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ امریکی سوسائٹی کا وہ ریزسٹنس ہے، وہ ریزیلینس ہے جو امریکن سوسائٹی نے ان کو دیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ 2016 میں آئے اور 2020 میں رخصت ہو رہے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، وہ اب ویسے تو ہو گئے ہیں، قانونی طور پہ رخصت نہیں ہو رہے ہیں۔ اب آ جائیں اس سوال، اس پورے جو ایک بحرانی کیفیت ہے اس امریکی لیڈرشپ میں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں اس وقت امریکہ کے، جیسے وہ پومپیو صاحب ہے نا سیکریٹری خارجہ، پومپیو صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اسموتھ ٹرانزیشن پہ یقین رکھتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سیکنڈ، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سیکنڈ پریزیڈنسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خطرناک ہے، پومپیو صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ خطرناک ہے۔ محکمہ دفاع میں اس وقت ہلچل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو سیکریٹری دفاع تھے ان کو فارغ کیا، کیسپر صاحب کو ان کو فارغ کیا، اس کے بعد 4 ڈائریکٹرز کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گزشتہ 4 دنوں میں فارغ کر چکے ہیں۔ تو جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اب یہ ایک ہلچل ہے۔ اب دیکھیے اب اس سوال کا لنک تیسرے سوال سے آتا ہے کہ جو امریکن فورسز پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں اپنے پیس کیپنگ مشنز میں، تو ان پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک تو محکمہ دفاع ہے، یعنی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے امریکہ میں، اور اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے جو انٹرنیشنل جتنے بھی وینچرز ہیں جو امریکہ کرتا ہے پیس کیپنگ کے لیے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہے امریکن سینٹرل کمانڈ۔
تو جو اس وقت جتنے بھی امریکہ کے پیس آپریشنز ہیں، جیسے افغانستان میں ہے، جیسے عراق میں ہے، جیسے گلف کے مختلف ممالک میں ہے، تو وہ ڈائریکٹ محکمہ دفاع کے انڈر تو ہیں، لیکن ایک اور محکمہ ہے جو ان کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی. تو جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا اس سے کوئی صحیح. تعلق نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر ہوں یا بائیڈن صاحب صدر ہوں. وہ اس اپنے آپریشن کو اس نومن کلیچر کے اوپر چلاتے رہیں گے جس کے اوپر ان کو اختیارات دیے گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے گلوبل آپریشنز میں اور ملٹری گلوبل آپریشنز میں کوئی فرق آئے گا. جو بھی کچھ ہے، امریکی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ جو بھی کچھ ہے یہ اس معاشرے کے اندر ہی ہے اور اس معاشرے کے اندر ہی حل ہو جائے گا. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پریزیڈنٹ کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو جو اس سے پہلے حکومت تھی انہوں نے ایران کے ساتھ ایک پیس ڈیل کی تھی اور جو ہے وہ پابندیاں نرم کی تھی، مگر جب یہ آئے تو پابندیاں بھی لگیں اور اس کے بعد قاسم سلیمانی والا معاملہ ہوا، پھر ایران نے حملہ کر دیا الاسد بیس کے اوپر. تو مطلب کہیں نہ کہیں امپیکٹ تو آتا ہے لوگوں کے چینج ہونے سے، ان کی سوچیں جو ہے اس کے اوپر رنگ دکھاتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے عامر صاحب کے مکمل کوئی وہ بالکل غیر جانبدار رہ کر اپنے مشن چلاتے رہیں گے؟ مطلب حکومتوں کا اثر تو آئے گا، ان کی پالیسیز امپوز تو ہوں گی ان کے اوپر. دیکھیے، میرا کہنا ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس سے ان پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نیا ماضی کی حکومتوں کے جب ایران سے خراب تعلقات تھے تو یہ اپنے براک اوباما صاحب کے دور میں ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی گئی، ایران کے ساتھ ایک پیس ڈیل آفر کی گئی جس کے ذریعے ایران میں ایک ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کیا گیا. ایران ڈی ملٹرائزیشن کے لیے ایران کو ایک ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا. ٹرمپ صاحب کو وہ فنڈ بڑا کھٹکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے صدور کی حرکات دیکھتے ہوئے ٹرمپ صاحب کو یہ لگتا تھا کہ ان کو بھی ایک جنگ شروع کرنی چاہیے. عراق میں جنگ ہو رہی ہے، افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ میں سارے مڈل ایسٹ جل رہا ہے، عراق شام سب جل رہا ہے. انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، کوئی ایسا ملک ڈھونڈا جائے جس پہ میں کچھ کروں، میں کوئی جنگ شنگ کرنے کی کوشش کروں. انہیں ایران نظر آیا. اچھا، ایران کی جب پالیسی اینٹی یو ایس ہے، ہاسٹائلن یو ایس ہے، اور وہ امریکی مفادات کے خلاف ہے. اسی کو بنیاد بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک وینچر کرنا چاہا. قاسم سلیمانی صاحب کا قتل ہوا، اس کے بعد ایران نے اس پہ ریٹیلیشن کیا. کئی امریکی فوجی اب بھی دماغی اس کا شکار ہیں، ٹراما کا. جو امریکہ کی سول سوسائٹی ہے اس نے اس پہ ریزسٹ کیا کہ کیا امریکہ ایک اور جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے. کیا امریکہ پہ یہ سوال امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے بھی رکھے گئے، لیکن وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے. خوشی کی بات یہ ہے کہ انہیں مزید وقت نہیں ملا. بہت خوشی کی بات ہے کہ انہیں مزید وقت نہیں ملا، ورنہ وہ اپنے ان عزائم کو کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو جو ایران سے دور ہے اس کو ایران کے اندر لے آتے اور پھر پاکستان کے ساتھ ایک امریکہ ڈیل سائن کرتا اور پاکستان کو پیسہ ملتا اور اس پیسے کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آتی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بائیڈن صاحب جو ایران کے ساتھ ان کا پیسوں کا ایگریمنٹ تھا اس کو رینیو کریں گے، کیونکہ وہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہ اوباما صاحب کے دور میں ہوئی تھی. وہ ریویو ہوگا، مسلم بین ختم ہوگا، امیگریشن لاز میں بہتری آئے گی، میکسیکو کی وال ختم کی جائے گی، اور امریکہ میں سول سوسائٹی اور سیوک سینس کو پروان چڑھایا جائے گا. امریکہ کسی نئی جنگ کی طرف نہیں جائے گا. ارمان صاحب، جس طرح سے ابھی عامر صاحب نے بیان کیا، فرانس کے ساتھ ماحولیاتی جو کانٹریکٹ تھا امریکہ کا، انہوں نے آتے ہی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی بڑی محنت کے ساتھ، بڑا اس کے اندر ہوم ورک ہوا تھا، بہت زیادہ امیدیں تھیں امریکہ کو بھی کہ وہ اپنے مفادات حاصل کریں گے، ایران کو بھی
کہ मामला जो है वो काफी खत्ते के अंदर भी जो है उससे अमन आएगा, अरब ममालिक को भी थोड़ा सा सुकून हुआ था, जो उनको तशवीश लाहक रहती है, उन तमाम चीजों का मजमुआ था वो उसके अंदर, क्योंकि बड़ा होमवर्क किया गया था, बहुत ज्यादा उसके अंदर दकीक जो है वो मेहनत हुई हुई थी। इन्होंने आते ही उसको जो है वो खत्म कर दिया और हालात को, तनाज़े को एक और शिद्दत, एक और जो है उसको बढ़ावा दे दिया। अब जो नई हुकूमत आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये बिगड़े हुए कामों को ठीक करेगी, या इनका अपना अलग से और भी अमेरिका की तरक्की के लिए, या अमेरिका की जो साख बतदरीज खराब होती चली गई है, जो अमेरिका की पहले हैबत थी अब वो नहीं रही है, अब जो है वो बाज जगहों पर उसकी जगह रूस नजर आता है, बाज जगह पर चाइनीज नजर आते हैं, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ये साख के वापस आने में कुछ माविन साबित होंगे ये नए सदर, या जो डोनाल्ड ट्रंप साहब खराब कर कर जिन चीजों को खत्म करके गए हैं उनको ही वापस रिज्यूम करते रहेंगे अपनी पूरी दौरान, जो इनको अगला जो इनकी सदारती जो वक्त है इनके पास? जी देखिए, आमिर भाई ने जो बात करी वो बात बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, और वो बात ये है कि इनकी जो पॉलिसीज है ना, वो पॉलिसीज बनाई जा चुकी होती हैं और उस पर वो अमल पैरा होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत बड़ा काम करके गए हैं, जो इसराइल के लिए, मतलब बराक ओबामा जो नहीं कर सके थे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब करके गए हैं, और उन्होंने जो है वो, आपने पता है, कैपिटल बना दिया इसराइल के अंदर। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, लास्ट डिबेट अगर आप सुने जो बाइडेन साहब की और ट्रंप साहब की, तो हारने की जो वजूहत हैं उनमें सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज का ये सारा ख़त्म करना, ईरान का मामला, और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि यहाँ पर एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब हमला आवर होना चाह रहे थे और उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। वो भी उनकी हार का बहुत बड़ा हिस्सा बनी है, क्योंकि यहाँ पर आवाम जो है वो ये समझती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है वो सपोर्ट करे, और उससे जो है वो गरीब आदमी अपना फ़ायदा उठाता है। अब जो हालात और वाक़यात की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आमिर भाई ने कहा, हालात और वाक़यात देखिए, किसी भी तरह से अगर आप देखें ओबामा साहब के दौर में जो हमारे एशिया के साइड पे जितने ममालिक हैं उनकी किलिंग का अंदाज़ा लगा लीजिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर के अंदर कितने लोग वहाँ पर मारे गए उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो आपको जवाब मिलेगा कि एक दफ़ा फिर डेमोक्रेटिक आ रहे हैं तो हालात किस तरफ जाएंगे मुस्तकबिल में, और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी और क्या होने वाला है ये भी आपको पता चलेगा। मगर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जो बाइडेन साहब आने से इनकी पॉलिसीज़ ज़रा डिफरेंट होती हैं। डेमोक्रेट्स जो है मसलन वो जैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद अच्छे चलते हैं, वहाँ पर वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी होती है, इस्लामिक रिसर्च फंडिंग, दूसरी तरह की तमाम बिलों को देना, इमदादी काम तेज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जितनी चीज़ें होती हैं उसको ये वाली गवर्नमेंट जो डेमोक्रेट्स की होती है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इतना ज़्यादा हार्डशिप नहीं होती दीगर ममालिक के साथ कि हर किसी को आँख दिखाई जाए, बदतमीज़ी की जाए, बहुत तरीके से अपने काम को लेने के आदी होते हैं डेमोक्रेट्स। मगर अगर आप देखें, और सूरत हाल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में रही, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि जो चाइना को वो हमेशा बुरा भला कहते रहे, मगर बाइडेन साहब ने तकरीर में कहा कि आपका बिजनेस चाइना में है, आप चाइना के साथ वहाँ टैक्स भरते हैं, यहाँ टैक्स नहीं भरते, तो चाइना के साथ आपके ताल्लुकात दूसरे किस्म के थे। अब इनकी गवर्नमेंट आएगी तो कुछ और सूरत हाल बनेगी। फिर आप देखें कि अगर आप सूरत हाल इस वक्त जो मौजूदा तौर पर है अमरीका की, अमरीका किसी भी तरह से अब पीछे जाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि जो आमिर भाई कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो इलेक्शन जो हारे हैं उनको पूरी तरह से अंदाजा था कि हम जीत जाएंगे। उनके हिसाब से वो इतनी अच्छी और बेहतरीन कारकर्दगी दे रहे थे कि एक तो सबसे बड़ी बात, वो मीडिया को हमेशा उन्होंने बुरे लफ्जों से जो है वो अलकाबात से नवाजा, क्योंकि मीडिया उनको सच्चाई बताता था। ठीक है, डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट में सुनते हैं, सहाफियों को इज्जत देते हैं, बात करते हैं। उनकी हार को तस्लीम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस वक्त मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी को और आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान जो हुए हैं उसका अजाला डोनाल्ड ट्रंप साहब की परफॉर्मेंस से उठाना पड़ेगा। लेकिन जो बाइडेन साहब के लिए काम बहुत ज्यादा है, और मैं समझता हूं कि वो आते साल ही दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। और अभी सऊदी अरब का किरदार जो है वो भी देखना होगा कि वो अमेरिका के साथ किस तरह के ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका की सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, डेमोक्रेट्स के लिए बार बार बातें ही हो रही हैं, और ये एक जगह से नहीं, मैं 10 जगह पर ये बात हो रही है कि जंग का अंदिया दिया जा रहा है कि ये आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने
اپنی انتخابی مہم کے اندر اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، مگر لوگ شاید مطلب پچھلی حکومتوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں. بہرحال انسان اپنی رائے میں آزاد ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سوچنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. مگر بحرین کو، یو ای کو جس طرح سے بغیر جنگ کیے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فتح کیا اور ہاتھ پیر باندھ کے اسرائیل کے آگے ڈال دیا، جو کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کس طرح سے تعلقات تو تھے سب کے تعلقات تھے، ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، مگر علن اعلان اسلامی قوانین کو تبدیل کرنا کہ جی غیر شادی شدہ جوڑے اب ان کو پر کوئی چھاپا نہیں پڑے گا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ان کو قانونی جو ہے وہ پوری حیثیت حاصل ہو گئی، اور وہ بھی بنام اسلام کہ جی وہ ریلیکسیشن دی جا رہی ہے. شراب کے لیے پہلے پرمٹ ہوتے تھے، اب مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی شراب خریدے، لے کر جائے، اپنے ساتھ ٹریول کرے، گھر میں رکھے، فریج میں رکھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بغیر جنگ کیے ہوئے اسرائیل کو پورا ایکسس دے دیا. وہ وہاں پر ان کے جہاز آ رہے ہیں، وہاں ان کے سیاح آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت میں یہ پالیسیز کنٹینیو ہوں گی یا اس میں کچھ نیا موڑ بھی آپ دیکھتے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 عامر. دیکھیے بات دراصل یہ ہے بھائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے بحرین، انہوں نے بحرین والوں سے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. انہوں نے کہا یس ڈیڈی وی آر ریڈی. یس ڈیڈی. ٹھیک ہے. وہ یو اے ای آ گئے، انہوں نے کہا تسلیم کر لو. جی بالکل ہم راضی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کارنامے سے زیادہ ان کی رضامندی شامل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفارتی بائیکاٹ کے نام پہ ہم نے اس کو بہت عرصے سے ایک اپنے اندر ایک جنگ شروع کی بھی ہے، اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا. تو بھارت کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں، وہ تو کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. میانمار کو آپ تسلیم کرتے ہیں جو بدھسٹ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. سعودی عرب کو آپ تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے سارے مزارات گرا دیے، اہل بیت کے، صحابہ کرام کے سب کے مزارات گرا دیے. جہاں مسلمانوں پہ، چائنا کو آپ تسلیم کرتے ہیں جہاں ایغور مسلمز کے اوپر بربادی نافذ کی ہوئی ہے انہوں نے. اسرائیل کو تسلیم نہ کر، آئیڈیالوجیکل ریزن ہے. تو چائنا میں تو اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو چائنا میں اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے. آئیڈیالوجی کو کرب کرنے والی بات ہے. بہت اچھا کیا بحرین نے تسلیم کر لیا، بہت اچھا کیا یو اے ای نے تسلیم کر لیا. دیکھیے آپ اس کو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھے نا. اس وقت جو گلوبل پالیٹکس ہو رہی ہے وہ نہ کی پالیٹکس نہیں ہے، اس وقت ہاں کی پالیٹکس ہے. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اگلے 2 سے 4 سال میں درجنوں اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ جیو پولیٹیکل حقیقت بن گیا ہے. اسرائیل جیو پولیٹیکل حقیقت بن گیا ہے. آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا، آپ کو بیلفور ڈیکلیریشن دیکھنا پڑے گا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بیلفور ڈیکلیریشن ہوا اس میں کون کون سے ملک شامل تھے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب یورپ یہودیوں کو رکھنے پہ راضی نہیں تھا، امریکہ یہودیوں کو رکھنے پہ راضی نہیں تھا، روس یہودیوں کو رکھنے پہ راضی نہیں تھا. تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کے قیام کی اجازت دی اور وہاں پہ ریاست دی؟ تو اب اس کو تسلیم کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ جن لوگوں نے مشرق وسطی میں جگہ دی وہی لوگ تسلیم کر رہے ہیں نا یار. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مسلط نہیں کی ڈیل جا کے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو گولڈن اپرچونٹی مل گئی جی. ہم جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے وہ ملک اسرائیل سے ملنا چاہ رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میڈیٹ کر دیا. تو اگر یہ ایسے ہی اتنا سادہ معاملہ تھا تو اتنے عرصے پہلے سے کیوں ان کے ساتھ جنگیں کرتے رہے؟ 6 اسلامی ملکوں نے مل کے حملہ کیا. یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب جگہ دے رہے تھے تو پہلے دن سے تسلیم کر لیتے. ابھی تک اس کے اوپر نہ کی رٹ، میں نہ مانوں گی کیوں رٹ تھی. اور اس کے بعد لگتا تو یہی ہے کہ جب ہاتھی اوپر سے پیر رکھتا ہے تو پھر چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، ہاتھی نے پیر رکھا ہے اور ایک وزن ڈالا گیا ہے، اس کے بعد آپ مان رہے ہیں. مطلب حکمرانوں کی میں بات نہیں کر رہا،
صرف حکمرانوں کی نہیں، کیونکہ حکمران تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو لا کر پٹائے گئے، یہ تو منارچیز ہیں، یہ تو بادشاہت ہیں، مگر عوامی رائے کو بھی تو دیکھنا پڑے گا انہیں۔ موسوی بھائی، بحرین میں کون سی عوامی رائے؟ ایک بادشاہ صاحب ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یو اے ای میں کون سی عوامی رائے ہے؟ جو امیر کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلے جو امیر کو بھی دیکھ لیں، انہی کے خاندان نسل در نسل حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ابھی آ کر 2020 میں ہی ایکسپٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ پریشر کیا تھا؟ تعلقات تو تھے ان کے پہلے دن سے تھے۔ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں، یہ تھوڑی سی آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم جی سمجھے۔ پالیٹکس کو اسلامی اور غیر اسلامی سمجھتے ہیں، پالیٹکس ایسی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عربوں کی جو پالیٹکس ہے، عرب بلاک کی جو پالیٹکس ہے، اس کے لیے انہوں نے عرب لیگ بنائی ہوئی ہے نا؟ ایسا میں کو غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں، جبکہ بقیہ نام کی تو ہے، مسلمانوں کو نام کی ٹھیک ہے تو ہے، نا، کہا جا عرب سکتا لیگ ہے۔ جو جنگ ہوئی ہے عراق کے ساتھ، وہ عرب لڑی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ لڑی گئی ہے میرے بھائی، وہ اسلام کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئی ہے۔ آپ جا کے محمد ابن ہیکل کی کتاب پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو عربوں نے جنگ کی چلے ہے وہ یہ تو عرب ٹھیک ہے، نیشنلزم کی بنیاد پہ کی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرب لیگ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، وہ عربوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ او آئی سی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے مسائل پہ وہ کہے او آئی سی۔ آئی سی، That's بالکل it. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ That's اچھا nothing happening in this Muslim world. ایک ہی سوال دونوں سے کروں گا تاکہ دونوں کی رائے میں اس کے اوپر جان سکوں، کہ کہا جا رہا ہے جمال خاشقجی کے قتل کو لے کر کے اس کے بعد جو ہے وہ بائیڈن صاحب کا ایک کلپ بھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر باز پرس کریں گے، اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اس کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں دونوں سے اس کی رائے چاہوں گا۔ ارمان صاحب بتائیے، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں، ہونا ہوتا تو پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، وہ ایک اقدام تو کر دیا گیا، اب اس کے اوپر وہ مزید کیا کر لیں گے؟ انویسٹیگیشنز ہیں، رپورٹس ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے اوپر اپنا رد عمل لے کر آئیں گے، کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ جس طرح عامر بھائی بات کر رہے ہیں، میں اس بات کو تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ کشمیر میں آج کرفیو نافذ ہوئے کتنا مدت کون نام لیتا ہے، کون بات کرتا ہے، کون اس پہ آواز اٹھاتا ہے؟ کتنے اسلامی ممالک نے بات کر لی، کتنی وہاں پر عورتوں کی آبرو ریزی کر دی گئی، کتنے لوگ جو ہے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کس نے بات کی؟ تو عامر بھائی جو بات کر رہے ہیں اور جو بات آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور جس طرح بڑی خوبصورت بات عامر بھائی نے کی کہ پولیٹکس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پولیٹکس کو آپ جو ہے نا وہ مذہب کی جذباتیت سے اگر دیکھیں، آپ کتنے ممالک آج صفہ بس نظر آتے ہیں آپ کو کشمیر کے خلاف۔ پاکستان میں عمران خان صاحب بات کرتے تھے، کتنی بات کر رہے ہیں آج کشمیر کی، اور کیا کر لیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، آج آپ دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کچھ خاص فرق پڑے گا نہیں، اور پھر جو بائیڈن صاحب بھی اس پہ کوئی خاص اقدام کریں گے نہیں، اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے۔ باقی عامر بھائی اپنی رائے دیں اس حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عامر کچھ بھائی اس میں کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، عامر بھائی اپنی رائے دیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی یہ بتا دیں کہ محمد بن سلمان کا جو خاندانی جو چپخلش ہے، ہو سکتا ہے کیا ان کے خاندان سے، آل سعود سے کوئی اور گروپ اٹھ کر جو ہے وہ بائیڈن صاحب کے ساتھ تو نہیں مل گیا کہ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہو، کھچڑی پک رہی ہے؟ وہ بھی شہزادے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پر ہوٹلوں میں نظر بند رکھا گیا، ان کی دولتیں چھینی گئیں، بڑے معاملات ہوئے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو یہ خاشقجی کا نام لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں خاندانی اور سیاست تو نہیں چلے گی؟ دوسرا گروپ جا کر ملا ہو اور وہ کچھ اور کھچڑی پک رہی ہو؟ محمد بن سلمان کا فیوچر آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ امریکی الیکشن سے بہت ہٹ جائے گی بات۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، بہت اچھے ہیں، اور بہت اچھے رہیں رہیں گے۔ گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ پہ اپنا تسلط رکھنے کے لیے، مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس قائم رکھنے کے لیے سعودی عرب کی امریکہ کو بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو بقیہ شہزادے اور جو بقیہ گروپس ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن صاحب کا کوئی سافٹ کارنر ہوگا ان کے لیے۔ انہیں مڈل ایسٹ کو اچھا، کنٹرول کرنا ہے، مڈل ایسٹ کو حیثیت کنٹرول۔ چھوڑی نہیں گئی ہے؟ حیثیت چھوڑی نہیں گئی ہے یا حیثیت ہے نہیں؟ کیونکہ
جو اس سے پہلے جو ولی عہد تھے تو کافی پاورفل رہے ہیں. دیکھیے اب یہ دیکھیں نا، سعودی پالیٹکس کی ڈائنامکس پہ تو آپ کو علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جی اگر آپ اس پاور کوریڈور کی ڈائنامکس یہ تو آپ نے نہیں تھوڑا ہم اس سب کے نے بڑی جو بائیڈن صاحب نے بات کی اس تناظر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اگر اس کا دیکھیے کوئی بائیڈن لنک صاحب بنتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے اور ان سے اچھے تعلقات رکھیں گے جو برسر اقتدار ہیں. محمد بن سلمان صاحب ایک بہت اکلیکٹیکل لیڈر ہیں. محمد بن سلمان صاحب نے بہت ساری ایسی چیزیں کر دی ہیں جو مغرب کے بہت فیور میں آتی ہیں، اور اگر وہ محمد بن سلمان نہیں کرتے تو ان کے آگے آنے والا کوئی کر دیتا، اس سے آگے آنے والا کوئی کر دیتا. وہ چیزیں انیویٹیبل ہیں. سعودی سوسائٹی میں اس طرح کی ریزیلینس پیدا ہو چکی ہے. وہ ری ایکشن ہو رہا تھا سعودی سوسائٹی میں، خواتین کو ڈرائیونگ کرنا یا کسی کلب کا کھلنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک گلوبل ٹرانزیشن کو بھی دیکھنا ہے. وہ گلوبل ٹرانزیشن جو بہت عرصے سے جاری ہے، جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہم قیامت کے دن قیامت آئے گی نا تو وہ قیامت کی کچھ پروسیڈنگز ہوں گی نا، قیامت کسی طرح سے نافذ ہوگی نا. قیامت یہ تھوڑی ہے کہ جناب آپ سارے لوگ اچھے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی، تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا بھائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس جو خطۂ عرب کی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. اس کا تبدیل ہونا کسی کے فیور میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بائیڈن صاحب ایسا ہرگز نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ ایک کور ایشو کی طرف جس موضوع پہ ہم بات کریں تھوڑا سا، چونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ تھے تو میں نے کہا یہ بھی ڈسکس ہو جائیں کیونکہ آپ لوگوں کی گہری نگاہ ہے اس کے اوپر، اس پہ بھی میں رائے جاننا چاہ رہا تھا. اچھا، امریکہ میں لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ جو دیے ہیں اس کی میں تھوڑی سی بیس جاننا چاہوں گا فرمان صاحب کہ اس میں جو ہے وہ بلیک لائف میٹر ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا، بہت شور ہوا، پوری دنیا کے اندر آواز اٹھی. پھر جو ہے وہ آپ کا جو وال والا معاملہ تھا، انہوں نے یہ بڑی بڑی کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. تو جو ان کو ووٹ ملا پھر بھی وہ کیا بیسس کیا تھی اس کی، کیونکہ اچھا خاصا ووٹ دیکھیے لے گئے ہیں ابھی بھی. یہ جو صورتحال آپ جو بات کر رہے ہیں نا بلیک لائف میٹرز، بہت سارے ایسے بلیک پیپل ہیں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیے. وہ کہتے ہیں جی دو ہی تو پارٹیاں ہیں، ایک ڈیموکریٹ ہے ایک ریپبلکن ہے، ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے. کچھ تو ہیں انہوں نے بلیک ووٹ میٹرز کے نام سے نعرے لگائے ہیں. جیسے بلیک لائف میٹر تھا ایسے بلیک ووٹ میٹرز کے نام لگائے، اور انہوں نے احتجاج کیے کہ بھائی ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہماری کوئی نہیں سنتا. ایک تو یہ یہاں پہ موقف ہے جو آپ کو زمین پہ نظر آتا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہاں پر ظاہر ہے بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو امریکہ کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں، جو مطلب کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے امریکہ ہے. پھر جو جو ریسزم کی بات جو نعرے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب لگا رہے تھے اس کے بہت بڑی ایک حمایت نظر آئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ایک خطرناک بات بھی ہے. اور اس پر میں چاہتا ہوں عامر بھائی بھی روشنی ڈالے، کیونکہ یہ ایک جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک کمیونٹی ہے اور یہاں پہ لوگ محبت سے رہتے ہیں، یہاں پر ہر کسی کو ویلکم کیا جاتا ہے. جیسے میں یہاں رہتا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں، عامر بھائی رہتے ہیں، ایسے بہت سارے سینکڑوں لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو. مگر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ یہاں کیوں ہے اور یہ یہاں نہیں ہونے چاہیے، اور وہ ووٹ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو گئے. مگر اگر در حقیقت آپ دیکھیں تو زیادہ تر امریکہ میں محبت اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ اچھا تعلق اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو ہے وہ روایت برقرار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد یہ روایت میں مزید بہتری آئے گی. اب رہے بعد اس بات کا اثر کتنا پڑے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 6 دن کے بعد آج جو ہے وہ منظر عام پہ آنے والے ہیں میڈیا کے سامنے بات کرنے کے لیے. اور آپ سے جب میں بات کر رہا تھا اس سے تقریباً 30 منٹ پہلے جو بائیڈن صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور کیملا ہیرس نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں جو بائیڈن صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو یہ اقتدار کی منتقلی ہے وہ بہت آرام سے ہو جائے گی. اور کیملا ہیرس صاحب نے اپنی بلیک وومنس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور پر مخاطب ہوں اپنی تمام بلیک وومن سے، اور ہمیں امریکہ کو مزید گریٹ بنانا. تو بلیک یعنی بلیک پیپل کے اوپر خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں لیٹن، اسپینک، ہنڈورس اور بہت ساری کمیونٹی یہاں رہتی ہے جس پر ان کو مزید کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، عامر بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ مختلف رائے رکھتے ہیں یا ملتی جلتی رائے آپ کی بھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں امریکی الیکشن میں ایک بہت بڑا تھا جو ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کے خلاف.
آپ اس کو بلیک لائف میٹرز کی نام دیں، آپ اس کو جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان پہ ری ایکشن کا نام دیں، آپ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وال کی اور مسلم ہیٹریٹ کی اور بلیک جو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک وائٹ امریکہ چاہتے تھے، امریکنز فار وائٹ. یہ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو یہ ایک تھیوری رہی ہے وائٹ مینس برڈن، جو کہ پوری دنیا میں جب یہ گوروں نے قبضہ کیا، برٹشرز نے قبضہ کیا، تو وہ اپنے آپ کو ایک افضل انسان سمجھتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پالیسیز ہیں وہ یکساں رہیں گی. امریکہ کو دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں چاہے بائیڈن صاحب ہوں، ایک مرکزی پالیسی ہے جو کہ امریکہ میں موجود رہے. ہوں، جی 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عامر بھائی بات کر ہوں، رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور ہوں، امریکہ میں ایک یکساں سوچ ہے. امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں. یہاں پر مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں، یہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں جو زندگی اچھا اعتبار دیکھیں، گزارتے ہیں. تمام تمام ممالک کی نگاہیں امریکہ کے اوپر ہیں. آپ اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتے رہے اور فوجی جو ہے وہ آپ کی پوری چھاونیاں بیسز دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر آپ ایک جس طرح تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہے، کبھی بھی الیکشن اسموتھ نہیں ہوتے. تھرڈ ورلڈ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو اقتدار جس سے چھن رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی. کبھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کبھی وہاں کی ایک روایت ہے. اب یہ بات اگر امریکی سوسائٹی سے کہی جائے اور امریکہ میں اور صدر خود کہے، یعنی اپنے نظام کے اوپر سوال اٹھائے، تو مطلب کیا اس سے مزید ساکھ مجروح نہیں ہو رہی امریکہ کی؟ بہت زیادہ مجروح ہو رہی ہے علی بھائی، اور یہ ایک بہت خراب اندیہ ہے ان ممالک کے لیے کہ جو اس طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں اگر دھاندلی کی بات امریکی کا صدر کرتے ہیں تو پھر دیگر ممالک میں کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرفیرنس کرتے ہیں دیگر ممالک کے اندر جا کے کہ جی یہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر یہ ہو گیا. اگر دوسری دفعہ بھی صدارت کے اندر ہیلری کلنٹن کے بعد یہ بھی اگر دھاندلی کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوالیہ کس منہ سے نشان جائیں ہے گے باہر؟ سسٹم. جی ہاں، بہت بڑا بالکل ٹھیک. سوالیہ نشان ہے کے اوپر. اور لوگ یہاں پر نظام ایسا ہے کیونکہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزام تراشی پسند نہیں کرتا. مگر جو بات بار بار ہو رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور بےمانی ہوئی ہے اور میں اس الیکشن کو نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. یہ بہت بڑا برا اثر چھوڑ کے جائے گا امریکہ کی تاریخ میں کہ ہر دفعہ جب ٹھیک ہے، مورخ تاریخ لکھے گا اس میں لکھا ہوگا کہ بےمانی کی گئی. بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہیں، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں ہی مہمانوں کے، جرنلسٹ عامر اسحاق سہروردی صاحب کے، جرنلسٹ سید ارمان حسین صاحب کے. آپ دونوں نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا. امریکی الیکشن کی اپڈیٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ مختلف جہتوں کے ساتھ اس کو موضوع بحث بنائیں. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوتی رہیں گی اور ہمارے آنے والے پروگرامز میں آپ کو اس سے باخبر رکھا جائے گا، آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات کل یوکے ٹائم سے 5:15 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ